वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसानी दौर के अंदर टेक्नोलॉजी ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। पहले कोई चीज़ जो हम स्टार्ट करते थे उसको कंप्लीट करने में महीनों लग जाते थे, मगर अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, टेलीफोन, स्मार्टफोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, AI, क्या कुछ है आप सोच भी नहीं सकते, जिससे आप अब आप पाकिस्तान में बैठे हों, दुनिया में कहीं भी बैठे हों, राब्ते आसान हो चुके हैं। पहले ये राब्ते करने के लिए ख़त लिखे जाते थे, वो पहुंचते थे, उनको पहुंचने में भी टाइम लगता था, मगर अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, हमारे स्मार्टफोन्स इतने एडवांस हो चुके हैं, गेम्स क्या कुछ है। और लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की और ये ग्लोबल विलेज बन गया, बट इसके साथ एक मुनफी असरात भी हैं, जिससे आपको ये सोशल मीडिया की लत लग जाती है, टेलीफोन का एक्सेसिव यूज़, ये सब आपको क्या करते हैं, डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं, आपको इंसोमिया हो जाता है, रातों को नींद नहीं आती। एक्सेसिव जब गैजेट्स आप यूज़ करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। इन सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अजमत जंजुआ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया ने तालीम, सेहत, कारोबार और राब्ते के ज़राए में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसके बायस दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। टेक्नोलॉजी ने जहां ऑनलाइन तालीम, जदीद तिबी सहूलियात, फ्रीलांसिंग और फौरी मालूमात तक रसाई को आसान बनाया है, वहीं उसके मनफी असरात भी सामने आए हैं, जिनमें इंसानी तल्लुकात में कमी, ज़हनी दबाव, जिस्मानी सुस्ती, इखलाकी मसाइल और प्राइवेसी के खदशात भी शामिल हैं। खासतौर पर नई नस्ल पर टेक्नोलॉजी के गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तरफ ये बच्चों की जहानत, तख्लीकी सलाहियत और सीखने की रफ्तार में इजाफा कर रही है, तो दूसरी जानिब मोबाइल और गेम्स की लत, तालीमी तवज्जो में कमी, सेहत के मसाइल और वालदैन से दूरी जैसे खतरात भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में वालदैन और मुआशरे की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखें, मस्बत और तालीमी मवाद की हौसला अफजाई करें और किताब, खेल और मुकालमे को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बिलाशुबा टेक्नोलॉजी ने ना खुद अच्छी है और ना बुरी, असल अहमियत उसके मुतवाजन और जिम्मेदाराना इस्तेमाल की है, क्योंकि यही रवैया तरक्की का जरिया बन सकता है और बेकाबू होने की सूरत में हमारी नस्लों के लिए खतरा भी है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अजमत जंजुआ से जानते हैं। जी अजमत, बताइएगा, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो डू यू थिंक कि ये टेक्नोलॉजी जो है इसने हमारे लिए ज़िंदगी आसान बना दी है या हमें इसका डिपेंडेंट बना दिया है? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। सबसे पहले तो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है, AI तो मतलब कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जो टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन है, ये अडॉप्ट करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए ये है कि अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो हम लाइफ के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके जो यूजेस हैं वो हमारे लिए एक बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएंगे। लेकिन जहां पर इसके फ़वाइद हैं वहां पर इसके नुकसानात भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर जो है इस वक्त दुनिया के अंदर 5G 6G तक भी हम पहुंच चुके हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी तक हम 4G तक पहुंचे हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ इसको 5G तक और 6G तक जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी आती जाएगी, इसको हम बढ़ाते जाएंगे। और इसका जो इस्तेमाल है वो एक बड़ा बेहानिक किस्म का भी है, क्योंकि हमारी आजकल हर इंडस्ट्री के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खास करके हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। लेकिन बात आ जाती है कि व्हेन वी यूज़ AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम इस्तेमाल कितना हमें करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल किस कदर जो है वो हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है और किस कदर हमारे लिए नुकसानदेह है। अब बात यह आ जाती है, जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उनको एक तो ये है कि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम एजुकेशन के अंदर देखें। जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं, जो असाइनमेंट्स हो गई, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम हो गया जिसमें हम जो है वो जिसके अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक जो हमने जो भी चीज़ सर्च करनी है, हम एक क्लिक के ऊपर जो है वो उस चीज़ को सामने ला सकते हैं। तो हमारे लिए जो काम हमारा दिनों में होता था वो अब घंटों में आ गया है, जो घंटों में होता है वो सेकंडों में आ गया है।
تو بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں ٹیکنالوجی کے، لیکن فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں. خاص کر اگر ہمیں بات کریں اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں ہمارے ساتھ ساتھ دونوں، کوئی بھی چیز ہے پاکستان کے اندر ہو چاہے پوری دنیا کے اندر ہو، جس کا کوئی فائدہ ہے اس کا نقصان بھی ہے، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے، جو ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، وہ ہمیں تباہ و برباد کس طرح سے کر رہی ہے. خاص کر کے میں بات اگر کروں ہماری جو چائلڈ ہوڈ جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری جنریشن زی ہے، اس کے لیے کتنا بڑا لاس ہے ٹیکنالوجی کا. بات یہ نہیں کہ ان کو ٹیکنالوجی سے دور رکھا جائے، کیونکہ نہیں رکھ سکتے ہم، کیونکہ ہمارے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے آج کل کے بچوں کو ہم ٹیکنالوجی سے دور رکھیں، دوسرا رکھنا بھی نہیں چاہیے. ان کو ہم سے زیادہ آتا ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم یہ پیرنٹس کے اوپر، ٹیچرز کے اوپر، جو معاشرہ ہے ہمارا، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ٹیکنالوجی کے تک کتنا محدود رکھنا ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کریں ان کو طریقے سے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے فضائل کے چھوٹے بچے جو 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، جب وہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے والد یا والدہ کو، تو ان کے ماں یا باپ کیا کرتے ہیں، موبائل اس کو پکڑا دیتے ہیں، اس کے اوپر کارٹون لگا کے، یہ ٹک ٹاک اوپن کر کے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ بچوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی جو مائنڈ گرومنگ ہو رہی ہے، جو ان کا، میں نے بہت سارے اپنی فیملی کے اندر ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ ایسے چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ لینگویج چل رہی تھی ہندی، اب وہ بچے جو ہیں وہ ہندی بولنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ جو ہے انگلش میں چل رہی ہے، تو بچے انگلش میں، تو ویڈیوز اتنی اناپروپریٹ ہوتی ہے، آپ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں، پیرنٹس کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیا دیکھ رہے ہیں. نازیبا قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، سکرولنگ میں آپ نے جو سرچ کرنا ہے، اگر آپ نے ایک ویڈیو کو اس طرح کی دیکھ لی جو ایک نازیبا اس میں آتی چلی جاتی، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے، سوشل میڈیا کا سسٹم ہے. تو سوشل میڈیا جہاں پہ ٹیکنالوجی جہاں پہ آپ کے لیے ایک بہت اچھے مراحل میں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، وہاں پہ اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. اب بات یہ جاتی ہے کہ بچوں کے، اگر ہم بچوں سے سٹارٹ کریں، چلے بڑوں کی ایک الگ میٹر آ جاتا ہے، جہاں پہ اگر ہم بچوں سے سٹارٹ کریں تو بچوں کا اسکرین ٹائم ایک بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے پیرنٹس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم اتنا رکھیں جو ان کی ضرورت ہے. اب دیکھا جائے تو جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے 1 سے 2 سال کے بچوں کا اسکرین ٹائم نہیں رکھنا، ان کو موبائل سے، یہ سوشل میڈیا سے، یہ آپ نے ٹی وی اور LED سے، ان سے دور رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ ان کی ایک تو یہ ہے کہ ان کی مائنڈ تھنکنگ کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ اثر کرے گا، دوسرا ان کی جو آئی سائٹ ہے اس کے اوپر اثر کرے گا. بچہ چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اب وہاں پہ اس کو جو آپ نے خود سے دور کر دیا ہے، ایک والد نے ایک فیملی سے بچے کو دور رکھا، اس کو موبائل پہ لگا دیا، اس کو آپ نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیا، تو بچہ اس کے اندر یا گیمز کے اندر، گیمز کا جو ایک لت ہے نا، یہ ایک بڑا ایک فیکٹ ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن عظمت جس طریقے سے آپ نے تو بات کی کہ ہم ماں باپ تنگ ہونے کے لیے بچے کو فون پکڑاتے تھے، اس کو میں بڑا کروں گی کہ جس طرح ابھی تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، نیا 6 ماہ کا بیٹھنے لگ جاتا ہے، آپ تبھی اس کو اسکرین لگا کے وہ ڈفرنٹ کوکومیلن اور ڈفرنٹ قسم کی چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے وہ کام شروع ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ٹیلی فون کی حد تک آ جاتا ہے، آپ اپنے فونز پکڑا دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ چیز ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جس طریقے سے یہ لوگ گیمز پہ آ جاتے ہیں، اب وہ گیمز پہ جب آتے ہیں تو اس کے بعد وہ بچوں کا نہ تو پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر ان گیم سے وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں. پھر بہت سارے آپ کو نہیں پتا کس اسٹرینجر کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو بالکل چیک اینڈ بیلنس بچوں پہ نہیں رکھتے. بعض پیرنٹس نے تو پراپر مانیٹرنگ لگائی ہوتی ہے، ایک پیرنٹل کنٹرول لگایا ہوتا ہے، اس سے وہ سمجھ سکتے ہیں کیا. لیکن پیرنٹس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے ان کو فون دینا بھی ہے تو تقریباً کوئی لمٹ رکھ دیں نا، اس پہ لمٹ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں، گھنٹے کی رکھ لی، 1.5 گھنٹے کی رکھ لی. لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں متبادل طریقے سے، اگر آپ دیکھیں اب جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، آپ بچوں کو سوشل میڈیا سے دور نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بچے اسکول جائیں گے تو کسی اور بچے سے سنیں گے کہ یہ، اور اس فلاں بچے کے پاس اگر یہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. پھر اب فونوں سے ہٹ کے آپ دیکھیں آئی پیڈس کتنے زیادہ آ گئے. اب آئی پیڈس کا رجحان بچوں میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، سنس آئی پیڈ کی وجہ سے بھی خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آن لائن پڑھائی کا رجحان بہت زیادہ آ گیا. ہم لوگوں نے تو روایتی قسم کی تعلیم پڑھی ہے، جس طریقے سے ہم اسکولوں میں جاتے تھے، پڑھتے تھے، قاری صاحب گھر آتے تھے، پڑھاتے تھے. اب قرآن کلاسز بھی آن لائن ہو رہی ہیں، ٹیوشن بھی آن لائن ہو رہی ہے،
تو آپ مجھے بتائیں آپ بچے سے فون گیجٹس کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل اپنی بات. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو روایتی ہے وہ بیٹر ہے کہ آن لائن تعلیم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ فضائل, جس طرح سے آپ نے پہلی بات کی کہ ہم بچوں کو جو اسکرین ٹائم پہ لگا دیتے ہیں, کوکو میلن کا جو ہے ٹرینڈ چلا ہوا, یا مختلف کارٹون ہیں سوشل میڈیا کو پتہ ہے. اب اس میں جو بڑا فیکٹ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے جو ایک سب سے جو نقصان دہ بات ہے وہ ہے تھنکنگ لاس جرنی جو ہے. بچے جو ہیں وہ سوچنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں, بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بچے جو ہیں وہ ایک انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور فیملی سے دور رہنے کا ان کے ایک نا چڑچڑاہٹ پن سا آ جاتا ہے بچوں کے اندر. اور یہ ایک موسٹلی ہر تقریباً اگر 100 میں سے بات کروں تو میں 90% بچے جو ہیں ان کے اندر چڑچڑاہٹ پن ہے, وہ بچے جو ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ نقصان دہ بات ہے فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, یہ سوچنے. اور دوسرا آپ کا پوائنٹ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ہم ان سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, ہمارا ایک روایتی سسٹم تھا, ہم کتابوں سے دور ہو گئے ہیں. جو کتاب کے ساتھ دوستی تھی نا, یہ میں کہتا ہوں کہ جو جنریشن آج کی جنریشن کو کتاب کی دوستی کا نہیں پتا, وہ آن لائن ایجوکیشن کے اوپر. دیکھیں آپ میں پیار محبت جب تک آپ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے اپنی کتابوں کو نہیں پکڑیں گے, نہیں بیگوں میں ڈالیں گے, آپ کو تعلیم سے پیار نہیں ہو سکتا. یہ کلیئر سا فیکٹ ہے. اب کیا رواج ہے جی, ملازمین جو ہے وہ آپ کے بیگوں میں کتابیں ڈالتے ہیں, بچے نہیں ڈالتے. وہ تو فار گرانٹیڈ رکھتے ہیں نا کہ بس پڑھ لیا, بڑا ہم پہ احسان کر لیا. پھر آپ دیکھیں ہم لوگوں کے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے رشتے داروں سے بھی ملا کرتے تھے, ہمیں پیرنٹس لے کے جاتے تھے, محبت تھی. اب ایسی چیز آپ کو بچوں میں نظر نہیں آتی. وہ اتنے زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں جاتے, وہ گھر میں رہنا پسند کریں گے جسٹ بیکاز دے ہیو گیجٹس. بالکل, یہ واقعی اس طرح سے ہے. آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر اگر 5 بچے ہیں یا ایک فیملی ممبرز 5 فیملی ممبرز ہیں تو وہ سارے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اب اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ والدین کی اس جو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. اس کے اندر کمیونیکیشن گیپ جب آ جاتا ہے تو وہاں پر تربیت دینی جو والدین نے دینی ہے بچوں کو, یا ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے, یا ایک ہمارے یہاں جو کلچر بنا ہوا ہے, ایک رات کو بیٹھنا یا دن میں بیٹھنا, اکٹھے بیٹھنا, فیملی کی باتیں کرنا, دنیا داری کی باتیں کرنا, ان چیزوں سے ہم باہر نکل چکے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں نا, اب اس میں بہت سارے یہ جو گیپ جب آئے گا بچوں اور پیرنٹس کا جو گیپ ہوتا ہے نا, یہ ایک بڑا ایک بارود کی طرح پھٹے گا ود دی پیسج آف ٹائم. تو یہ اس کے لیے ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے کنٹرول کریں کہ ہم بچوں کو ان چیزوں سے دور کریں. ہاں ایکٹیویٹیز میں آپ لگائیں, ان کو جو ہے وہ آپ خود ایکٹیویٹیز کریں. آپ دیکھیں پیرنٹس میں خود وہ باتیں نہیں ہے, دونوں ماں باپ ساتھ بیٹھے ہوں گے اپنے فون پہ ہوں گے, سوشل میڈیا ٹک ٹاک, بچے کا الگ اکاؤنٹ ہے اور ماں کا الگ ہے, باپ کا الگ ہے, وہ سارے لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. کیسے ایک دوسرے کو پھر مطلب آپ اکٹھا کر سکتے ہیں, یونائٹ کر سکتے ہیں. ہمارے دور میں تو ہم لوگ کھانا بھی اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے, اب تو وہ چیز بھی نہیں رہ گئی. کوئی کس وقت کھانا کھا رہا ہے, کوئی کس وقت کھانا کھا رہا ہے. یہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے. اگر آنے والا دور میں اسی طرح چلتا رہے گا تو آنے والی جنریشن جو ہے, جس طرح ابھی جنریشن زی چل رہی ہے, تو اس کے لیے ایک بڑے خطرناک مراحل سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا. تو سب سے بڑا جو ہے نا وہ کام ہے پیرنٹس کا بھی ہے, اس کے اندر رول ہے, اس میں ٹیچرز کا بھی رول ہے, ہمارے معاشرے کا بھی رول ہے کہ اویئرنیس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. جب تک ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی, ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا اسکرین ٹائم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اب جو بڑے ہیں, بڑوں کا بھی ٹیکنالوجی کے اندر یوزز بہت زیادہ ہے. آج کل ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, یوٹیوب ہے, آج سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم ہے, جو مرضی سوچے. اور ایون کہ اب ٹیکنالوجی اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں آپس میں, کسی فوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا کسی آرگنائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا کسی بھی چیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد ہمیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اسکولوں میں, آپ دیکھیں ٹیکنالوجی پہ پڑھایا جاتا ہے, کوئز وغیرہ جو ہو رہے ہیں ضروری ہے. ہم لوگوں کو کوئز دیا جاتے تھے تو پیپر پہ ہوتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, یہ ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایز اسسٹنٹ لے کے چلنا ہے, نہ کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لینا ہے. جب ہم چیز ایک اپنے اوپر لے کے اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیں گے, ہم نے سوچنا نہیں ہے, ہم نے سمجھنا نہیں ہے, ہم نے صرف جو بھی چیز ہے ریسرچ کرنے پہ ہم نے آ گئے, ہم نے وہ سرچ کیا, سرچ بار میں سے ہمیں چیز نکلی, ہم نے وہ چیز کاپی پیسٹ کر دی, دیٹس اٹ. ہم نے کوئی چیز سوچا نہیں ہے اس کے بارے میں, ہم نے کوئی اس کے بارے میں ورکنگ نہیں کی, ہم نے اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی. جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہماری لاس انجری جو ہے, جو ہماری جرنی ہے, یہ ختم ہو جائے گی, ہماری تھنکنگ کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, اور یہ آنے والے بچوں کے اندر بھی بڑھتی چلی جائے گی. جو ہماری جنریشن ہے, جس طرح سے ہم الفا بیٹا جنریشن کی بات کریں تو یہاں پر تو اتنا اس کا جو ہے نا وہ اثر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں سائبر کرائم, آپ دیکھیں پھر آپ کے اس طرح کے جو سسٹمز ہیں, جو سوشل میڈیا, اس پہ کرائم ریشو کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ڈفرنٹ قسم کے سکیمز ہیں,
تو اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ فضائل اسکیمز اتنے ہو چکے ہیں, سائبر کرائم کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ آپ کا ہیکنگ سسٹم بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو نازیبا ویڈیو, اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ لاتے ہیں ویڈیو, اور اگر کوئی بیچارہ کوئی عام آدمی ہے جو شریف شہری ہے جس کو پتہ نہیں ہے, کوئی شریف خاندان کی لڑکی ہے یا لڑکا ہے جس کو پتہ نہیں ان چیزوں کا, تو اس کو بلیک میل کرنا, اس کی ویڈیوز بنا کے اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کرنا, پیسے بٹورنا, پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو ایسے لنک بھیجے جاتے ہیں. جس طرح سے ابھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بہت سارے ایسے پروگرامز, ابھی اگر ہم رمضان کی بات کریں تو رمضان کے اندر یہ جو پیکیج نکالے گئے ہیں پیسے دینے کے لیے, اب لوگوں نے کیا کیا ہے, اس کا جو مس یوز کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ لنک بناتے ہیں ہیکنگ کا, وہ بھیجتے ہیں جی واٹس ایپ گروپ کے اندر, وہ لوگوں کو گروپ کے اندر جاتا ہے یا مختلف جو انڈیویجول بھیجا جاتا ہے. جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے لنک پہ کلک کرنا ہے, آپ کو 10,000 روپے ملیں گے یا 20,000 گورنمنٹ کی طرف سے ملیں گے, یا آپ کو یہ چیز فری ملے گی, آپ اس پہ لنک پہ کلک کریں, اپنا ڈیٹا انٹر کریں. اب جو لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں ان کا آٹومیٹکلی یا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے, یا اس کے بعد ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے, یا ان کا بینکنگ جو ایپس ہوتی ہیں وہ ہیک ہو جاتی ہیں. یہ ایک بڑا فیکٹ ہے. جو لوگ آج کے دور کے اندر, جن لوگوں کے پاس, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے, جس کے پاس کوئی بھی لنک آئے تو اس کو کھولنے سے پہلے خدارہ یہ دیکھا جائے پہلے کیا یہ لنک جو ہے وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے آیا ہے یا ہمیں کہاں سے لنک جو ہے شروع ہوا ہے اور کہاں پہ آ کھڑا ہوا ہے. اسی طرح تو واٹس ایپ بھی ہیک ہو جایا کرتے تھے, فون کر دیتے تھے کہ جی آپ کا کوڈ, ایک میرا کوڈ آپ کے پاس آیا, آپ نہیں پتا ہوتا تھا, آپ کو نہیں پتا ہوتا, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کا. ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک لالچ میں ابھی آ جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پیسے آئے ہیں, جی آپ کو یہ کرنے جا رہے ہیں ہم, تو لوگ لالچ میں آ کے اس چیز کوڈ بھی دے دیتے ہیں, لوگ لنک بھی اوپن کر لیتے ہیں. یہ لالچ جو ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہو جاتا ہے. اب سائبر کرائم کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے, ہمارے پاکستان کے اندر میں بات کروں تو بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ کچے کے اگر علاقے کی بات کروں وہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو گروپ کی شکل میں بیٹھے ہیں, جو آپ کو کال کرتے ہیں, کمپنی کا نمائندہ بن کے آپ سے جو ہے آپ کا ڈیٹا مانگتے ہیں. ڈیٹا دینے کے بعد وہی ڈیٹا وہ یوز کر کے آپ کا جو واٹس ایپ ہے, آپ کا جو بینکنگ ایپ ہے, اس کو ہیک کر کے آپ کے اکاؤنٹ کو خالی کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان میں ہیکنگ سسٹم ایک بہت جو ہے وہ بہت بڑا ہیکنگ سسٹم ہے. اگر ہم وار کی بات کریں, جس طرح سے ہم نے جو انڈیا کے انگیسٹ وار جیتی ہے, ون کی ہے ہم نے, یہ وار جو ہے اس کے اندر ایک طرف تو ہماری پاک افواج کا ایک بہت اہم رول تھا, جو ہمارے باقی ادارے ہو گئے ان کا ایک بہت اہم رول تھا. لیکن اس میں اگر ہم پس پردہ کہانی میں جائیں تو ہمارے لیے ایک اور, میں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا, جو ہمارا ڈیجیٹل جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لوگ تھے, جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ تھے, جنہوں نے سائبر کرائم ونگ کے لوگ تھے, جنہوں نے ڈیجیٹل طریقے سے جو ان کے سسٹم کو مار دیا نا, یہ ایک بڑی جو ہے وہ بہت بڑی خوشائن ہمارے لیے بات ہے. اور دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت ساری ایسی پبلک ہے, بہت ساری ایسی یوتھ ہے جو ٹیکنالوجی کو بڑے پازیٹیو طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم نے بات کی کہ اس کا جو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اب ہم نے سوچنا یہ ہے, سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو یوز کس طرح سے کرنا ہے. کیا آیا وہ ہمارے لیے جو ہم چیز یوز کر رہے ہیں, جو ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, یا جو ہم ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں, خاص طور اگر میں بات کروں آج کل یوٹیوب کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بڑا پیسہ کما رہے ہیں, فری لانسنگ میں ہم لوگ بڑا پیسہ کما رہے ہیں, ہماری پبلک جو ہے یوتھ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. جو کام ہم دنوں میں کرتے تھے وہ گھنٹوں میں آ گیا ہے. تو ہمارے لیے ایک طرف سے ہمیں زر مبادلہ آ رہا ہے, ہمیں پیسے آ رہے ہیں, تو ڈالرز کے اندر, یورو کے اندر لوگ کما رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے یوتھ کے لیے جو ڈیجیٹل طریقے سے. تو اگر ہم دوسری طرف دیکھا جائے تو وہاں پر ہیکنگ سسٹم ہو گیا, سائبر کرائم کیسز ہو گئے, لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرنا, یہ ایک بڑا سسٹم بن چکا ہے. لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے, ان سے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنا کے ہو گیا, یا ویسے سوشل میڈیا کے اوپر. دوسرے نمبر پہ لوگوں کے نام کے اکاؤنٹس بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر, یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ وہاں پر آپ کو آپ کے نام کا اکاؤنٹ آئی ڈی بنا کے اس کے پکچرز آپ کے لگا کے, آپ کی ہر چیز جو ہے وہ کھلے عام پڑی ہے سوشل میڈیا پہ, کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. آپ کا موبائل, یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے, آپ سیف نہیں ہے. آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے, آپ نے یہ پرمیشن دی ہوئی ہے. آپ نے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کی, کوئی بھی آپ نے گیم ڈاؤن لوڈ کی, آپ نے اس کو پرمیشن دی. وہاں پر اگر آپ اس کی جو ڈسکرپشن ہے, اگر ہم بہت سارے لوگ, ہمیں نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا, ہم کوئی بھی ایپ آتی ہے یا کوئی بھی ہم گیم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس کی انسٹرکشن, اس کی ایس او پیز اس کے نیچے انہوں نے دی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ جی آپ اگر یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ہم اس چیز تک ایکسیس رکھیں گے.
آپ کی وہ ٹوٹل ایکسیس گیلری تک چلی جاتی ہے, آپ کا موبائل کانٹیکٹس تک ایکسیس چلی جاتی ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایون کہ آپ نے تمام ایکسیس موبائل کی ان کو دے دی ہے, اب آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, آپ کا موبائل سارا ہر چیز اطلاع ان کو, ساری ہر چیز ان کو پہنچ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سوچنے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تاکہ عظمت آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس طریقے سے بچوں پہ بہت زیادہ اثرات ذہنی طور پہ, جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ آپ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں, آپ بہت زیادہ انسومیا بھی ہو جاتا ہے, آپ کو نیند بھی نہیں آتی, کتنی زیادہ لت لگ گئی ہوتی ہے نا فون کی. آپ اسکرین اتنی زیادہ دیکھیں گے تو کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں جو ریز ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ کو اتنا ایکٹیو کر دیتی ہیں. اس حوالے سے بھی یہ واقعی جب آپ اسکرین پہ زیادہ فوکس رکھیں گے, اسکرین ٹائم آپ کا زیادہ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی بندہ ڈپریشن میں. اور پھر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی, جس طرح کچھ ممالک نے, کچھ کنٹریز نے, جس میں ایک آسٹریلیا بھی ہے, سوشل میڈیا ٹوٹلی بین کر دیا ٹینز کے لیے. ہماری حکومت کو بھی چاہیے ایسے کوئی چیزیں کریں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ وہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال, 16-18 سال سے پہلے آپ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے نا وہاں پہ فائر وال لگا دی جاتی ہے. یا پاکستان کے اندر بھی ہے لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے. پاکستان میں صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نازیبا ویڈیوز جو ہیں ان تک ایکسیس آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے, لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو آگے لے کر چلنا ہے. جہاں پر ٹیکنالوجی ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے وہاں پر اس ٹیکنالوجی کے بینیفٹس جو ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور یہ بھی ہماری گورنمنٹ کی کام ہے کہ اس طرح کے جو ہمارا سائبر کرائم ونگ ہے, جو سائبر کرائم ونگ ہمارا جو FI ہو گئی, تو ان کو چاہیے مل کے کوئی ایسا ایک تو اویئرنیس ٹیم ہونی چاہیے جو اویئرنیس پیکج بنائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے سوشل میڈیا کس قدر استعمال کرنا ہے. اب AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بہت سارے لوگوں کو آج کل نہیں بھی پتا, اور بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہے. جن کو پتا ہے وہ اس سے بڑا اچھا جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں, اور جن کو کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو اس کا غلط استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں, وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں. بات یہ جاتی ہے دونوں طرف پیسہ بن رہا ہے, لیکن ایک لیگل طریقے سے اور انلیگل طریقے سے بنا رہا ہے. اب ان دونوں کا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, تاکہ آنے کوئی شریف بندہ جو ہے, جس طریقے سے سوشل میڈیا بیٹنگ ایپ سے آپ دیکھ لیں, بیٹنگ ایپ سے ہوگی, لوگ کس طرح بچے جو ہے ڈی ٹریک ہو گئے, آپ لوگوں کو جابس نہیں ملتی, وہ گیمز پہ لگ جاتے, گیم سے وہ کس طریقے کے ٹریک پہ نکل پڑتے ہیں. اب جو ہے ہم آنے والا دور جو ہمارا ہوتا جا رہا ہے, دیکھیں اگر ہم اس وقت 2026 کے اندر ہیں تو اس وقت ہم 4G پر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں, تو آگے 5G 6G 8G مطلب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ٹیکنالوجی بھی آتی جائے گی. اب AI جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس سے اوپر کیا آئے گی وہ ہے AGI, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دینا ہے. اچھا, جس کا اگر کیا ڈیفرنس ہوگا, یہ اس کا ڈیفرنس یہ ہوگا کہ آپ کو ابھی آپ صرف لکھتے ہیں تو آپ کو لکھنے کے بعد آپ نے کوئی چیز بھی چیٹ GPT سے سرچ کرنی ہے یا کسی بھی آپ نے ویب سائٹ سے سرچ کرنی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے, AI کو یوز کر کے آپ نے وہ چیز کمانڈ دی, آپ کے سامنے وہ ساری ڈیٹیل آ گئی. AGI جو ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس, اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے سوچنا ہے وہ آپ کے سامنے چیز آ جانی ہے. اچھا, آپ کے مائنڈ کے ساتھ. اب دیکھیں آج کل آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا فضائل کہ اکثر سوشل میڈیا کے اوپر آپ جب گھر میں بیٹھے ہوں یا کسی جگہ بیٹھے ہوں تو آپ اگر کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے وہی ویڈیوز اسی کی سوشل میڈیا میں آپ کو وہی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے, جس طرح کا آپ کا موڈ ہوتا ہے اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو AGI ہے یہ ایک بڑی خطرناک ٹیکنالوجی ہے. یہ جب آ جائے گی, دیکھیں اس کا فوائد بھی جہاں پر ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں. اب آپ نے جو چیز سوچی وہ آپ کے سامنے آ گئی, مطلب سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی, آپ کے سامنے ہر چیز وہ ویب سائٹ کے اوپر شو ہونے لگی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جہاں پر اس کے ہمارے لیے زندگی میں اس کے بہت سارے کاموں کے اندر اس کا ضروری بھی ہے. اگر ہم خاص کر بات کریں ہم ہمارے انڈسٹریل ایریاز کے اندر جو ہے وہ انڈسٹریل آرگنائزیشن کے اندر جو ہے جاب کے فیکٹ جو ہیں وہ بڑے, اب جاب کم ہو جائے گی کیونکہ لوگ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس ٹیکنالوجی کا دور آ گیا, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, کلک کے ساتھ آپ کا سارا کام ہو رہا ہے. جو کام جو ہے وہ 10 بندے کرتے تھے وہ اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے
جس کا کام ہے صرف اس کے سامنے 5 یا 10 کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں یا ایک لگا ہوا ہے, اس نے اس کے ذریعے وہ پورا جو ہے وہ پورے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے. جہاں پر وہ پہلے 8-10 لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے تھے, وہ اب 10 لوگوں کے کام جو ہے ایک بندے کر رہا ہے. اب یہ آنے والا دور جو اس طرح کا ہوگا, روبوٹک دور آ جائے گا نا, ہم روبوٹک پرسن بن جائیں گے. جو لوگ ہیں وہ تو بس بیٹھے صرف دیکھ رہے ہوں گے, واچ کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وار کے اندر اتنے دس جائیں گے, یہ جو ڈیجیٹل وار ہے اس کے اندر. ہم یہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کو متوازن طریقے سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں, کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ مجھ کو متوازن کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے جس طرح سے ابھی اے آئی کا دور چل رہا ہے, تو ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر اس کے اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے, اس کے ایجوکیشنل پروگرام ہونے چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا چیز. بہت سارے ایسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پتہ ہی نہیں ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے کچھ کورسز ہیں, اور ہمارے ہاں پبلک سیکٹر میں بات کریں ہم, یا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں یا گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں, وہاں پر کورسز ہونے بہت ضروری ہیں تاکہ اویئرنیس پروگرام ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے فری لانسنگ کس طرح سے کرنی ہے, ہم نے اے آئی کو یوز کر کے ہم نے ایجوکیشن کے اندر اس کو کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے, پازیٹیوٹی لائیں. دیکھیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اگر ہم سوچنے پہ آئیں, دیکھنے پہ آئیں, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت سارے فوائد ہیں. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اے آئی کا یوز کس طرح سے کریں. اب ابھی اے آئی تو چلو بعد کا ایک آ جاتا ہے, ہمیں اس انٹرنیٹ کو یوز کرنے کا بھی ابھی ہمیں نہیں پتا. ہم لوگ صرف ٹک ٹاک کو, ہم لوگ صرف فیس بک کو, ہم لوگ صرف واٹس ایپ کو, ہم لوگ جو ہے وہ گیمنگز جو انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے, ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. نہیں, یہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا آپ کا وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے جس سے کے ذریعے آپ لوگ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. جب آپ کو پتا چلے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آپ پاکستان میں بیٹھ کر آپ دنیا کے آخری کونے تک کس طرح سے اس بندے کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو باہر کے ممالک کی اسائنمنٹس جو ہیں وہ ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کر. تو وہ لنک جو ہے نا, وہ جو ایک گیپ ہے, وہ لوگوں کو نہیں پتا. اس گیپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اویئرنیس بہت ضروری ہے, ہمیں وہ کورسز کرنے پڑیں گے, کیونکہ سیکھنے کے بغیر جو ہے وہ آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے. آپ دیکھیں آن لائن جابس کا کتنا رجحان ہے, بہت زیادہ رجحان ہے. فارن کنٹریز کے ساتھ کس طرح ان کے ٹائم کے ساتھ لنکڈ اپ ہوتے ہیں اور گھر سے ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں, they're earning in dollars. بس یہ آن لائن جاب جو ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آن لائن جاب کی طرف ہیں, لیکن وہ لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں اویئرنیس کا پتہ ہے, جن کو آرٹیفیشیل اے آئی یوز کرنے کا پتہ ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ موبائل جو ہے نا, ایک موبائل, اب پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے جی لیپ ٹاپ لیا ہے, آپ کے پاس جی کمپیوٹر ہے, تو دین آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک رہ سکتے ہیں. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب آپ کے پاس جو ہر بندے کے پاس موبائل ہے, چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس کے پاس موبائل ہے. اب ایک موبائل کے ذریعے آپ بہت سارا پیسہ بھی کما سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اور اپنے حصے کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے اندر, اس معاشرے کے اندر, پاکستان کی اکانومی کے اندر, پاکستان کے موجودہ صورتحال کے اندر, پاکستان کی سائبر کرائم ونگ کے اندر آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں پازیٹیو طریقے سے. اب بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ ان کو لایا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, ان کو ڈیجیٹل دور کے اندر لایا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے آفیسرز ہیں جن سے میں ملا بھی ہوں, انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے پلان بنائے گئے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, آپ نے جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا, آپ نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا کس طرح سے یوز کرنا ہے اپنی فیلڈ کے اندر. کیونکہ یہ ہم جو وہ پیپر ورک سے, ہم وہ فائلوں سے, ہم وہ ان چیزوں سے باہر آ چکے ہیں. تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو ابھی تک ان فائلوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ بھی ہے, وہ فائلوں کے اندر ایک مینول ریکارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے, ضروری ہے. لیکن اگر وہ ان آفیسرز کو پتا ہوگا کہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے, ہم نے اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ہماری گورنمنٹ نے بھی سارے ڈپارٹمنٹس ڈیجیٹل کر دی ہیں, اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ٹاپکس کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان فضائل اعصم کو دے اجازت. اللہ حافظ.